मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, दोस्तों, बुज़ुर्गों, मेरी बहनों, छोटे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे और हम सब का ख़ात्मा ईमान पर फरमाए। दोस्तों, आज की वीडियो का अन्वान है मोहब्बत। पारा नंबर 30 सूरतुल बलद। अल्लाह पाक फरमाता है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, कसम फरमाता हूँ इस शहर की, व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, और आप तशरीफ़ फरमा है इस शहर में। यानी कि अल्लाह पाक कसम फरमा रहा है शहर की। इस शहर की, कौन से शहर की? कि जिस शहर में आप तशरीफ़ फरमा है। यानी कि ए हबीब, जिस शहर में आप तशरीफ़ फरमा है, मैं इस शहर की कसम उठाता हूँ, और इस बाप की जिसने जना उसको, और बेशक उसकी औलाद की, कि इंसान को बड़ी मशक्क़त में पैदा किया। यानी कि इंसान जो है, इसको बड़ी मशक्क़त में पैदा किया, हर तरफ से आज़माइश है। बयान था हमारा मोहब्बत का, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत का। यानी कि अल्लाह पाक अगर कसम ना उठाता तब भी चल जाता, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को बताने के लिए कि नबी का अल्लाह के हजूर मकाम क्या है, कि रब ने फरमाया कि मैं कसम फरमाता हूँ शहर की जिस शहर में हबीब आप तशरीफ़ फरमा है। दोनों बातें अलग अलग की। फिर अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मोहब्बत का तकाजा ये है कि एक जगह पे कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, खबरदार, मेरे नबी और अपने रसूल यानी कि अपने नबी की आवाज़ से ऊंची आवाज़ न करना, कहीं अल्लाह पाक तुम्हारे ईमाल गारत न कर दे और तुमको शऊर भी ना हो, यानी कि तुमको समझ ना है कि आपके ईमाल गारत हो चुके हैं। अल्लाह के हबीब का बकाब अल्लाह के हजूर ये है कि अगर तुम अपने नबी की आवाज़ से ऊंची आवाज़ कर कर बोलोगे तो अल्लाह पाक आपके ईमाल गारत कर देगा और आपको शऊर नहीं होगा। ये मोहब्बत का तकाजा है अल्लाह और अल्लाह के रसूल, अल्लाह के नबी के बीच में, कि किसी ने नबी की आवाज़ से बुलंद आवाज़ की, उसके ईमाल गारत हो जाएंगे जितने भी उसने किए। ऐसा बोलना है। ये सहाबा कराम को तबलीग हो रही है, हुक्म हो रहा है कि मेरे नबी की आवाज़ से नीची आवाज़ कर कर बोलना, कभी आपके ईमाल अल्लाह पाक ख़त्म कर दे और आपको खबर भी ना हो। ये मोहब्बत का तकाज़ा है। एक जगह अल्लाह ताला फरमाता कि हबीब, तेरी जान की कसम कि हमने उस कौम पर जुल्म नहीं किया, उसने खुद उन्होंने अपनी जान पर जुल्म किया। ये कौम लूत की बात हो रही है
کہ اللہ پاک نے جب یہ آیتیں آئیں اور حبیب کا دل کامنے لگا یہ آیتیں سن کر، اللہ کے نبی کا دل کامنے لگا، تو رب نے فرمایا اے حبیب تیری جان کی قسم ہم نے ظلم نہیں کیا ان پہ، انہوں نے خود اپنی جان پر ظلم کیا کہ وہ منکر ہو گئے ہر بات سے۔ یہ محبت کا تقاضا ہے۔ اور ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حبیب کی بڑی شان ہے، وہ اوپر ہمارے امانت دار ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے، وہ اطاعت کیا گیا ہے، جو اس نے کہہ دیا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وہ اللہ تعالیٰ پورا کرے گا۔ یہ محبت کا تقاضا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے بیچ میں۔ اللہ پاک قسمیں اٹھا کر کہتا ہے، کبھی کہتا ہے اے حبیب تیری جان کی قسم، کبھی رب فرماتا ہے کہ شہر کی قسم جس شہر میں آپ تشریف فرمائیں۔ لہذا میرے بیان کا مطلب کہ ہمارے بیان کا مطلب ہے، آج بیان ہے محبت اللہ اور اللہ کے رسول کے بیچ میں۔ رب قسم اٹھا کر یہ بتانا چاہتا ہے امت کو کہ خیال کرنا گمان میں بھی کوئی گستاخی نہ کر دینا، کہ نبی کا اللہ کے حضور بڑا مرتبہ ہے، بھول کر بھی گمان نہ کرنا۔ اللہ کے بارے میں کچھ کہا جائے، کچھ تمہارے منہ سے نکل جائے، وہ اللہ پاک کی مرضی ہے، معاف فرما دے۔ لیکن اگر آپ نے مذاقاً گستاخی سے یا جان بوجھ کر آپ کے منہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی گستاخی نکل گئی، اس کی معافی کوئی نہیں، اس کی گرفت ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے؟ اب ہم نے محبت کا دوسرا رخ آپ کو دکھاتا ہوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور ابو لہب نے انگلی کے اشارے سے صرف انگلی کا اشارہ کیا تو اللہ پاک نے پوری سورت نازل فرما دی، تبت یدا ابی لہب تب، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، جو میرے نبی کے سامنے اٹھ گیا ہے ابو لہب تیری انگلی ٹوٹ جائے، جو میرے نبی کے شان میں اٹھ گئی، میری نبی کی گستاخی میں اٹھ گئی۔ یہ آپ کے چچا تھے، صرف ہاتھ اٹھانے پہ پوری سورت نازل ہو گئی، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، تیرا مال غرق ہو جائے۔ اللہ پاک جواب دے رہا ہے، یہ چچا تھے۔ لہذا اللہ کے رسول کا، اللہ کے نبی کا اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے۔ اللہ پاک کو اپنے حبیب بڑے پیارے ہیں۔ کبھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے حبیب سے اونچی آواز نہ کر لینا، تمہارے مال غارت کر دوں گا۔ کسی جگہ پر بھی یہ نہیں فرمایا کہ اے ایمان والو اگر تم نے نمازیں پڑھی یا کچھ اچھے کام کیے میں مال غارت۔ اس جگہ پر اللہ پاک نے فرمایا اگر آپ نے نبی کے بارے میں کوئی گستاخی کی یا آپ کا بول نبی کے بول سے اونچا ہو گیا تو میں آپ کے سارے، اگر آپ نے حج کیے نمازیں پڑھی، سب غارت کر دوں گا، اور آپ کو شعور بھی نہیں ہوگا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ لہذا یہ بات، یہ محبت ہمیں یہ درس دیتی ہے، کبھی بھول کر بھی، کبھی مذاقاً بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں منہ سے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی منہ سے آواز نہ نکالیں۔ اگر آپ نہیں مانتے بہتر ہے چپ کر جائیں، خاموشی اختیار کرنے، ورنہ آپ کے اگر منہ سے کوئی بات نکل گئی اس کی گرفت ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے حبیب سے بڑی محبت ہے۔ رب نے یہ بھی فرما دیا کہ میرا نبی اگر کچھ بھی مانگے، کچھ بھی کسی کو عطا کر دے، اسے اجازت ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے دلیل؟
آپ کم و پیش 1,24,000 پیغمبر ہوئے، بڑے بڑے خوبصورت ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ سب سے خوبصورت ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اللہ کے رنگ کے کالے ہیں، اوٹ بڑے بڑے ہیں، حوروں کی تقسیم کے اس میں حوروں کی ملکہ کو اپنے غلام کو دے دیا، پھر بھی رب نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے حبیب یہ کیا کر رہے ہو، ملکہ آپ کے لیے ہے یا کسی اور کے لیے ہے، یہ کیسے ہو گیا کہ غلام کو ملکہ دے دی؟ لیکن نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ملکہ حور حضرت بلال کی ہے تو وہ حضرت بلال کی ہے، کہ اللہ پاک نے بھی اس بات پر اعتراض نہیں کیا۔ خانہ کعبے کے اوپر حضرت بلال کو اوپر کھڑا کر دیا، اے بلال آج خانہ کعبے کے اوپر اذان دے۔ جب حضرت بلال خانہ کعبے کے اوپر تشریف لے گئے تو رونے لگ گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج بلال کی شان کیا ہے، بلال ایک غلام ہے، آج کعبہ نیچے ہے اور بلال اوپر ہے۔ میں یہ سوچ رہا ہوں جب نیچے ہوتا تھا تو کعبے کی طرف منہ کر اذان دیتا تھا، آج کعبہ نیچے ہے، بلال اوپر ہے، آج بلال کعبے کے اوپر ہے، آج بلال کدھر منہ کرے گا، کدھر منہ کر اذان دے گا، کیونکہ آج بلال اوپر اور کعبہ نیچے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال کعبے کا میں کعبہ، آج میری طرف منہ کر کے اذان پڑھ۔ یہ اللہ پاک کا گھر تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ حبیب یہ کیا کر رہے ہو کہ کعبے کے اوپر غلام کو کر دیا، نہیں، اللہ پاک یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ یہ صرف عوام اب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بتانے کے لیے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مقام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کو نبی اپنے حبیب سے بڑا پیار ہے۔ پھر رب نے فرمایا کہ جو میرے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے گا سمجھ لو اس نے اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، یعنی کہ اللہ پاک نے فرمایا میرے حبیب کے ہاتھ، یہ سمجھ لو کہ اللہ کے ہاتھ ہیں۔ یہ دیکھیں محبت کا تقاضا، دیکھیں کہ اللہ پاک نے اپنے حبیب کے دولہ والے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ فرما دیا کہ جو ان سے مصافحہ کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے مصافحہ کرے گا، سمجھ لو اس نے اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے مصافحہ کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شان ہے، بول کے بھی گستاخی نہ کر لینا، اگر آپ نے مذاقاً بھی کوئی لفظ منہ سے نکال دیے اللہ پاک ان کی گرفت فرما لے گا اور معافی کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔